पासपोर्ट का भी बनाने का पता नहीं में, मेरे इल्म में ही नहीं था। वो मेरे से बात करता था सुबह के टाइम, दोपहर को, कभी रात को, क्योंकि इधर भी काम कार है, सऊदी में मैं ऐसे बैठा हुआ नहीं हूँ जो 24 घंटा उसके साथ मैं वीडियो कॉल करता। बिल्कुल वक्त सही। वक्त दिन को 2 कॉल या 3 कॉल होते थे बिल्कुल मुसलसल के, हैदर आप कैसे हो, ठीक हो, काम कर रहा हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, ऐसे मुसलसल बात होती थी। हमें इल्म बिल्कुल था ही नहीं कि ये जैसे कोई पासपोर्ट बनवाया है या कहीं बाहर गया है, इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला सर। लोगों का तो लाजमी यही बात, इनका भी जायज सवाल है, जो शोर है इसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इसको कैसे पता नहीं चला। सर ये अल्लाह बिल्कुल गवाह है सही। ना, मुझे थोड़ा सा भी इस बात में इल्म नहीं है, ना पासपोर्ट के बारे में भी इल्म था। बिल्कुल सही बात है। इस पे अगर अगर मेरी नजर से ये मेरे से देख। बात नहीं करता ना, मुझे फिर शक पड़ता। ये व्हाट्सअप कॉल ये मुझे करता था हर वक्त, वक्त ब वक्त कहता था इधर मैं कपड़े धो रही हूँ या काम कर रही हूँ, ऐसी हूँ, आप कैसे हो, ठीक हो ना, या वॉइस मैसेज करता था, मैं सोचा मसरूफ है। इस दौरान जो गई और आई ना, मुझे इस दौरान कोई पता ही नहीं था बिल्कुल भी। अगर एक दिन भी कॉल नहीं करता ना, फिर मैं इसके भाई से फोन करता कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, कि घर का नंबर क्यों बंद जा रहा है। शायद वो इसलिए ही वो फोन करता था कि ताकि मैं इससे बात करूं, ताकि किसी को पता ना चले। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें आपका एक तरह से बेपनाह जो एतमाद था वो भी हो सकता है कि आपको इस कदर यकीन था, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा होगा। तो ये भी एक वजह नहीं हो बिल्कुल सकती है भी। जिसकी वजह से, क्योंकि आपके तो वहम गुमान में नहीं था कि कभी आपके साथ कोई ऐसा वकूआ होगा या ऐसा इंसिडेंट होगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है। जी अच्छा, नीचे देखने वालों से मैं कहूंगा अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है तो काइंडली हमें बता दीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो बता दी। अच्छा, इसमें हैदर भाई मेरा अब आपसे दूसरा सवाल ये है कि अब आप सिर्फ बच्चों की हद तक फाइट कर रहे हैं या सीमा है? आवाज सर आपका अभी बंद हो गया, आ रहा था या हाँ अभी फिर आ रहा है। सर बच्चों का, जी जी, बच्चों के लिए मैं सबको अपील कर रहा हूँ, वकील साहब से भी मेरी बात हुई, और आप लोगों के चैनल पर तो लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ और बच्चों को वापस लाना चाहता हूँ। अभी इस औरत को हम ऐसी औरत को पाकिस्तान में लाकर भी क्या करेंगे, आप हमें बताएं। अदालतें हैं बिल्कुल, इसको सजा होनी चाहिए कानूनी तरीके से, इसको जेल कस्टडी में रखा जाए या इसको कोई कहीं से कहीं सजा दी जाए। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, उसको सजा दी जाए, जो जिसने मेरे साथ गलत किया, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना, नारे लगवाना, इस बात का बहुत मुझे अफसोस हुआ और दिली दुख भी हुआ कि एक देखो शोहर मियाँ शादी भी होता है, तलाक भी होता है, एक प्रॉपर तरीके से अगर ये छोड़ के चला जाता, ये सारा बदमानी शायद मैं अपने सर पे नहीं लेता, क्योंकि वो मेरे निकाह में है, मेरे बच्चों को लेकर गया। मुझे तकलीफ इस बात से होती है कि मेरे साथ इसने धोखा किया, गैर तरीके से बच्चों को ढाल बना के लेके गया। शायद अकेले वो कभी जा नहीं सकता, अगर मेरे बच्चों को लेके नहीं जाता ना, ये कभी अंदर भारत में घुस घुस के नहीं जाता। ऐसे ये बच्चों को सहारा बनाया, मेरे बच्चों को इस्तेमाल किया गया, बच्चों को ढाल बनाकर वो अंदर घुस गया सर। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे तो हमने भी ये कई दफा बात की है कि ये बेसिकली अगर पाकिस्तान और भारत के कानून के हवाले से देखा जाए तो ये तो सीधा सीधा इंसानी स्मगलिंग का मामला है। और इसमें किसी सूरत भी कोई आपको आपके बच्चों से महरूम नहीं कर सकता। लास्ट टाइम मैं आप एक इंटरव्यू देख रहा था भारतीय चैनल पे, उसने कहा कि आप किस आपने आवाज वहां आपका, पे बड़ा जबरदस्त एक जवाब जी दिया। आपने कहा यार कानून कौन सा, मेरे बच्चे हैं, किसी भी मुल्क का कानून हो। वो बात मुझे बड़ी अच्छी कि बात है कि कोई भी कानून दुनिया का ऐसा नहीं है जो किसी वालद को उसके बच्चों से महरूम कर सके। अच्छा, इसमें अभी उसने रिसेंटली बिल्कुल। एक और दावा किया है सीमा ने कि आप जो हैं वो बच्चे ही आपके नहीं हैं। इस पे हमने एक वो एक तरह से मेरे जहन में थोड़ा एक वो फन भी आया कि अगर बच्चे आपके नहीं हैं तो ये किसी टेक्नोलॉजी से डाउनलोड किए हैं कि बच्चे आपके नहीं हैं। ये तो एक मजाक, ये एक तो एक मजाक का खेल बात है कि बच्चे आपके नहीं हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि बच्चे आपके नहीं हैं? और वो ये भी कहती है कि बच्चे तो आपको पहचानेंगे ही नहीं जब आप भारत जाएंगे। जी। ये तो सर ये तो सही है उसकी बात करने का, जैसे माँ होगी तो बच्चों को पढ़ाएगी ना। हाँ, हम घर बार आप अभी छोड़ के ड्यूटी पे जा रहे हो, माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बच्चों बच्चों को उसी के हवाले करके आप जा रहे हो ना, अल्लाह का नाम लेके अपने रज़्क के लिए तलाश में। मैं भी तो इसी वजह से रोजगार के चक्कर में आया था कि बच्चों को आप खुश रह सके,
اس لیے میں باہر آیا. آگے عورت کی غیرت ہے نا, جو بچوں کو کیا سکھاتا ہے, ہاں ان کے ڈپینڈ کرتا ہے. جب ماں ہی غلط ہے بچوں کو کیا سکھائے گا. لازم بچے تو چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتے, جیسے ان کو ماں کہے گی. ابھی دیکھو 1 مہینہ ہو گیا, میں 4 سالوں سے, میں بچے ہیں 7 سال فرحان ہے, تو ابھی جیسے ان کو سمجھایا جا رہا ہے, فرحان کیا بولتا ہے میرا ابو جو ہے نا سجن ہے. تو یہ ماں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں کی غیرت گوارا کرتا ہے کہ اپنا حقیقی شوہر کو چھوڑ کے دوسروں کو باپ بنانا, بچوں کا تربیت اور تعلیم خراب کرنا. یہ ایک اچھا ماں کا تو کردار ہے ہی نہیں نا. اس کو ماں کا درجہ ایسی لوگوں کو نہیں دیا جائے تو بہتر ہے کہ اگر ماں ہوتا حقیقی شوہر کو چھوڑ کے ایک نامحرم کے ساتھ رہ کر اس کو بولتا اس کو بابا بناؤ. بچے تو معصوم ہیں, چھوٹے ہیں, وہ تو بولیں گے ہی نا. ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے یا سکھایا جا رہا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو. وہ خود فیصلہ نہیں لے سکتے, ابھی چھوٹے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ایک اس کا بالکل ایک بڑا گھنونا عمل ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ غیر انسانی ایک عمل ہے. یہ انسانی عمل ہی نہیں ہے. قانون اور شریعت تو بہت بعد میں آتی ہے. یہ کوئی انسان ایسا ہاں کر ہی نہیں جی سکتا. یہ کسی مذہب میں, کسی بھی کوئی بھی آپ قانون سمجھ لیں, کوئی بھی مذہب سمجھ لیں, کسی میں یہ کوئی جائز بات نہیں ہے کہ بچے جو ہیں اس کو لے کر جانوروں کی طرح آپ نے غیر انسانی عمل کیا. اچھا, اس حوالے سے اب یہ سارا ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ کے اندر یہ موٹیویشن کہاں سے آئی, ایک پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے آیا جب آپ کو پتا چلا آپ نے سارے سینیریو کو فیس کیا, اور یہ آپ سے کہاں سے آپ کو موٹیویشن ملی کہ اب آپ اپنے بچے واپس لیں گے, اور آپ اپنے بچے واپس لینے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ سر دیکھو, اوپر والی ذات پہ یقین کرنا چاہیے. میں حق پہ ہوں اور سچ پہ ہوں, بچے میرے ہیں. یہ تو کوئی بھی قانون ہو یا آپ انسانیت کے ناطے بھی دیکھو, باپ کو کون حوصلہ دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہمارے قرآن مجید ہے, اسلام ہے, ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ آپ حق پہ اور سچ پہ ڈٹتے رہو اور انشاءاللہ آپ کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا. کیونکہ اس نے تو بالکل ایک غیر طریقے سے گیا, ادھر جا کے بیٹھ گیا. آپ سن رہے ہو ہر پٹی پہ کوئی دوسرا بات کرتا ہے, تیسرے پہ تیسرا بات کرتا ہے. جی ہمیں یقین ہے, ہم سچے پکے مسلمان ہیں, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, پر اللہ تو ہے نا. اوپر والی ذات پہ یقین کرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اپنے حق کے لیے لڑو آخری سانس تک. آپ جو ہے نا ہمت نہیں ہارو, انشاءاللہ تو فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا. کیونکہ میں حق پہ ہوں اور سچ پہ ہوں. تمام بہن بھائی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لوگوں کو ابھی شعور ہے, ہر چیز ہے, تعلیم ہے, وہ سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تمام لوگوں کو ابھی جو ہے نا, میں بھی اب ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوچے کون صحیح ہے کون غلط ہے. حق کی فیصلہ ہونا چاہیے ہمیشہ. انشاءاللہ جیت حق کی ہوتی ہے سر. بالکل صحیح بات ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی. ابھی آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ بھارت بچے لینے کے لیے کب جا رہے ہیں؟ سر یہ وکیل صاحب ایک کیس کو دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں شاید آپ کی بھی, میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, آپ کے ساتھ بھی گفتگو کر رہا تھا. جیسے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ جیسے مجھے بلایا جائے گا تو ہم ضرور جائیں گے. قانونی طریقے سے کیس کو ادھر جا کے لڑیں گے, یا پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں روکیں گے. بالکل صحیح انشاءاللہ بات ہے, آگے حوصلہ بڑھائیں گے. آپ بھائی بہن ساتھ دیتے رہو. بالکل صحیح بات ہے. جی ضرور ہر حد تک جائیں گے, اور اے پی سی بھی کا بتائیں گے کہ آپ نے جو اتنا جو سیما کو پٹیاں پڑھائی, ابھی لے کر آؤ. سجن بھی آئے, سجن کے پریوار بھی آئے, ہم بھی آ گئے, تب فیصلہ ہوگا نا. دونوں سامنے آمنے ہوں گے, عدالتوں میں جائیں گے, کون صحیح ہے کون جھوٹ ہے. عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے, وہ انشاءاللہ حق کی کرے گا. انشاءاللہ بچے میرے ہیں اور میں انشاءاللہ لے کر بھی آؤں گا. آپ میرے سے زیادہ سمجھ سکتے ہو کہ قانونی معاملات میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور پتہ بھی ہوگا ضرور انشاءاللہ. آپ کو کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہو؟ بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں, میں 100% آپ کی بات سے متفق کرتا ہوں. اور روشن عظیم صاحب ایک بڑے اچھے وکیل ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, قانون پڑھاتے بھی ہیں, اور بڑے اچھے وکیل ہیں. ہمیں یقین ہے کہ روشن عظیم صاحب میرے ساتھ لائیو بھی آئے تھے, ان سے میری گفتگو بھی ہوئی, اور مجھے یقین ہے کہ روشن عظیم صاحب آپ کا کیس بڑے اچھے طریقے سے پیش کریں گے انشاءاللہ, بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے گا. اے پی سنگھ کی آپ نے بات کی, یقین کریں انتہائی ایک گھنونا عمل تھا اے پی سنگھ کا. جب آپ نے دیکھا, آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دکھ ہوا جس طریقے سے اس نے ہاتھ پکڑ کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے. اس کا تو کوئی وکالت سے تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے, نہ اس بات کا کوئی کیس سے کوئی تعلق ہے. آپ نے کبھی کسی وکیل کو نہیں دیکھا ہوگا اس طرح سے کرتے ہوئے. اور میرے بھی اس کیس پہ جی جی
وجہ یہی تھی کہ جب ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعائیں مانگتے ہوئے روتے ہوئے، اور دوسرا جب ہم نے دیکھا اے پی سنگھ کو یہ حرکت کرتے ہوئے، تو میں نے کہا یہ تو کوئی وکیل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر اے پی سنگھ لکھتے تھے، اور میں نے کہا یہ پڑھا لکھا انسان ہوگا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس نے یہ حرکت کی۔ میں کہا یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ ہم یہ بالکل آپ کی موجودگی میں مطالبہ کرتے ہیں بھارتی میڈیا سے کہ اگر اے پی سنگھ سچے ہیں، ہمارے ساتھ غلام حیدر بھائی یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ آئیں یہاں پہ لائیو میں بیٹھ کے ہمارے قانونی سوالوں کا جواب دیں۔ اب آپ حیدر بھائی سے پوچھتے ہیں، وہ تو ایک سیدھا سادہ انسان ہے، قانون تو نہیں جانتا، وہ کوئی وکیل تھوڑی ہے جو آپ کو قانونی سوالات کا جواب دے گا، وہ تو کام بنتا ہے وکیل کا۔ تو آپ نے جہاں تک میں نے انڈین لا کو پڑھا ہے، کسی صورت بھی ان کو نہیں ملنے والا، بچے نہیں ملنے والے، اور اس نے ایک جرم کیا ہے، یہ یہاں سے 2 سے 3 ملکوں کے اس نے قانون توڑے ہیں، ایک ملک کے نہیں۔ اچھا، یہاں پہ بی جے پی کیونکہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور دیگر لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کو کس حد تک یقین ہے بھارت کی جوڈیشری کے اوپر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا اور وہاں کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کس حد تک آپ کا ایک اس میں ذہن ہے؟ بالکل سر، بالکل 100% مجھے پورا اعتماد ہے، اور اب سے آپ پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں، بھائی بہن تمام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کریں گے، آپ آئے تو صحیح، آپ سرزمین بھارت میں قدم رکھے، پھر دیکھو آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دیتے ہیں، اور آپ حق پہ ہو۔ ہم شاید آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، وہ غلط طریقے سے سیما لے کر آیا، ایک سجن ان کو رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم کسی کے ساتھ نہیں دیتے۔ حق و سچ کے لیے آپ ایک باپ ہو، آپ کو ہم دیکھ کے جو ہے نا بہت سیما نے آپ کے ساتھ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آنے والے لوگ جب میسج کیا دیں گے، ہاں، جب آنے والی نسل کو کیا میسج دیں گے؟ جو غلط طریقہ کر کے آ رہے ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں، ان کو ہم سرخیوں پہ بٹھائیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اگر سیما صحیح ہوتا تو شاید ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صحیح ہو، وہ غلط ہے، تمام لوگ رابطے میں ہیں اور بات کرتے ہیں کب آ رہے ہو۔ وہ تو ابھی میرے پروڈیوسر ہے روشن علی ملا صاحب کو زیادہ پتا ہے کہ کب جا رہے ہیں، قانونی طریقے ادھر سے حل ہوں گے تب ہم جائیں گے۔ اس سے مجھے بھی لوگ بہت سوالات کر رہے ہیں آپ کب آ رہے ہو، بالکل لوگ جو ہے ہمارا انتظار کر رہے ہیں ویلکم کرنے کے لیے۔ جی سر، ان کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں دلی سے۔ جی جی اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا، کیونکہ مجھ سے بھی یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حیدر علی بھارت کب جائے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ حیدر علی کو ویزا نہیں دیں گے، تو میں یہاں پہ بھی بتا دوں کہ حیدر علی نیپال جا سکتا ہے، نیپال جا کے بھی اپنا کام کر سکتا ہے اور نیپال کے ذریعے بھارت جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، حیدر علی کو ویزا دینے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بچے وہاں پہ موجود کوئی ہیں۔ نہیں جی، اور اس کا ایک لیگل ریزن ہے، اس کو ویزا ملے گا اور 100% ملے گا، اور اس کے وکیل کو بھی ملے گا۔ اور یہ بات میں آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بھارت کے لوگ آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ سپورٹ کریں گے، اور جس طرح سے ابھی اے پی سنگھ کا سارا ڈرامہ ایکسپوز ہوا، میں اس ٹاپک پہ اے پی سنگھ کے حوالے سے میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، میں اس سے اتنی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ تو ایک فضول قسم کا انسان ہے، چاہے کسی کو میری بات بری لگے، لیکن جو حق کی بات ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نربھیا کیس ایک ریپ کیس تھا، اس کیس میں بچی کے ساتھ 4 لڑکوں نے گاڑی میں زیادتی کیا، ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کو وہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل میں رہی۔ اس شخص نے 4 گھنٹے وہاں پہ ان کی جو پھانسی کی سزا تھی اس کو رکھوائے رکھا، اور وہاں پہ جا کے اس نے لڑکی کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی۔ تو بھارت میں اس کا کوئی کردار اچھا نہیں ہے۔ اور آپ نے جو بات کی، ہم بھارت کی آپ کی موجودگی میں تمام بار کونسل سے، تمام عدالتوں سے، تمام وکلا سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے بیانات دیے ہیں کسی دوسرے ملک کے بارے میں، جس طرح سے اس خاتون کے ساتھ اس کا ایک ریئیکٹ ہے جو کہ اس نے دفتر ہی اس کا اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اس کی مذمت کریں، اور اس کی مذمت کریں کہ اس کو تھوڑا ہونا چاہیے کہ کسی ملک کے بارے میں آپ اس طرح سے نہ کریں۔ ہم نے کبھی بھی کسی مذہب کے بارے میں یا کسی ملک کے جھنڈے کے بارے میں توہین نہیں کی، تمام جھنڈوں کا احترام ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عجیب انسان ہے حیدر علی۔ بس ہم 10 منٹ اور لائیو ہوں گے، میرے چند سوالات آپ سے اور ہیں اسی حوالے سے کہ سیما حیدر کہتی ہے کہ وہ جب پاکستان تھی وہ تو پچھلے 2 سال سے ہندو تھی، اور آپ اور 3 اور 4 سال آپ تو چکر ہی نہیں لگاتے تھے، اور آپ کا کوئی بچوں سے رابطہ ہی نہیں تھا۔ اس حد میں کس حد تک، کہاں تک سچائی ہے اس بات میں؟ سر، یہ ہندو نہیں تھی، یہ رمضان جو گزر گیا، سیما سے پوچھو آپ نے روزے رکھے؟ نماز پڑھتا تھا، بالکل وہ پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا۔ ابھی وہ ایک ڈرامہ رچا رہتا ہے کہ مجھے ادھر کا راج ملا جائے، یہ بے بنیاد باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔
باقی رہی سوال تو بالکل مجھے 3 سال 4 ماہ ہوئے تو میں سعودی عربیہ میں آیا ہوں. یہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جو بات ہے میں محنت اور مزدوری، 3 بچے ہوئے تھے، فرا پریزیڈنٹ تھا، 2 مہینہ باقی تھا تو میں آٹو رکشا چلا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ میں ماربل ٹائل کا کام کرتا تھا کراچی میں. تو یہی آخر دیکھو میں کرائے پہ گھر پہ رہ رہا تھا، 3 بچے ہو چکے تھے، چوتھا آنے والا ہے. ایک باپ کیا سوچے، تو غربت بھی تھا انسان مزدور بندہ. میں نے سوچا اگر 2 روپیہ اگر باہر جاؤں بچوں کے لیے اچھا کمائیں، گھر لیں، کم سے کم سر پہ چھت تو ہونا چاہیے، پھر رزق تو اللہ دے گا انشاءاللہ. ہاں بالکل یہی فیصلہ لیا ہے، اسی وجہ سے سعودی عربیہ میں آیا، محنت کی، کہیں سے کہیں دن دیکھنا پڑا، سخت ہارڈ. آپ کو پتہ ہے جو باہر جاتا ہے تو وہ مشکلوں میں ہی وقت گزرتا ہے زیادہ، جب نیا ہے کہاں وہ جائیں. بالکل صحیح بات ہے. میں 100% آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور میرے بہت سے جاننے والے لوگ سعودی عرب میں، ہمیں پتا ہے کہ سعودی عرب کا طریقہ کار کیا ہے. وہاں پہ ایک ہماری بہن سمیرہ عزیز بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ ہمیں بتاتی رہتی ہیں کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں سعودی عرب میں. اگر کوئی کسی کام کا بندے کا کام ڈسٹرب ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ کتنی مشکل ہوتی ہے، اور کفیل کی مرضی کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. بڑا مشکل ہے آپ کو وہاں پہ مینج کرنا. یہ بالکل آپ کی بات میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. تو یہ یہاں پہ اب حیدر علی، اب آپ اس کیس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جیسے کئی دفعہ میں نے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیما کو ٹریپ کیا گیا ہے، یا سیما جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہی ہے، یا اس کا ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ اس کیس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق؟ سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سیما کا اتنا جلدی بدلاؤ آنا، لینگویج چینج کرنا، ابھی ادھر جا کے اتنی باتیں جو کر رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں. اس کو کون کروا رہا ہے؟ یہ تو لوگوں کو پتہ ہے. ابھی ان کے پیچھے وکیل صاحب ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، رات کو خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو ایسی ایسی باتیں بتائے جا رہے ہیں کہ آپ ایسا بولو، ایسا نہیں بولو. بالکل پراپر طریقے سے ایک ان کو سبق دیا جاتا ہے. کل آپ کو اس بارے میں بات کرنا ہے، پرسوں جب یہ دن آنے والا ہے آپ کو اس موضوع پہ بات کرنا ہے. وہ بھلے کچھ بھی کریں، تو کچھ بھی ڈرامہ رچے، سیما جو ہے نا کبھی بھی میرے سے میرے بچے جدا نہیں کر سکتا. اگر یہ لیگل طریقے سے جاتا تو شاید میں اس کا پیچھا نہیں کرتا. ہمارے اسلام میں شادی بھی ہوتا ہے، کھلا طلاق بھی ہوتے ہیں. ایک پراپر طریقے سے یہ ایک جاتا پولیس اسٹیشن میں جاتا، ایک کمپلین کروایا، وہ پاسپورٹ بنوا سکتا ہے. بچوں کو دبئی ایک دفعہ ہو کر آتا ہے، پھر دوبارہ جا رہا ہے، یہ کہتا ہے اگر میں طلاق کی بات کرتا تو مجھے مارتے. میں تو ادھر تھا ہی نہیں، کیسے میں اس کو مارتا سیما کو؟ اس کو یہ سوال بالکل. میڈیا آج تک نہیں کر رہا ہے کہ جی جی بالکل، آپ کریں بات. بالکل یہ بات تو ہم نے پہلے بھی آپ سے آپ کی غیر موجودگی میں بھی کی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ تشدد کیا ہے. یہ تو ایک بڑی مذاقیہ بات ہے کہ آپ تو پچھلے 3 سال سے پاکستان ہے ہی نہیں، تو تشدد کیسے ہو گیا؟ جی ہاں یہ آپ اس کی باتیں دیکھو، کبھی بولتے ہیں حیدر کے بچے نہیں ہیں، حیدر کو بچے پہچانیں گے نہیں. جب آپ ان کو پڑھاؤ گے تو بچے کیسے پہچانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، تم اچھی ہوتی، اچھا سبق دیتا بچوں کو باپ سے ملاتا، یا بچوں کو باپ کے خلاف کر رہے ہیں، اچھی ماں کی تو یہ پہچان ہے ہی نہیں نا. ابھی آپ کے اوپر ہم کیا اعتماد کریں؟ ہاں کل اس نے آج اے پی جو سجن کا ہاتھ پکڑا، پرسوں اے پی سنگھ صاحب کا ہاتھ پکڑے، پرسوں کسی اور کا پکڑے. صاحب آپ ہمیں بتائیں، ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ٹھیک ہے، بچوں کو وہ کہیں بھی لے کے جائے، باپ سے برداشت نہیں ہوتا. کہ وہ اچھی ہوتی تو شاید میں چپ کر کے بیٹھتا کہ ٹھیک ہے ماں کے ساتھ ہے. ماں ہے ہی نہیں پہلے تو، ماں کا حق اس نے کھو چکا ہے. میرے بچے ذلیل اور خوار اس کے پیچھے ہوتے جائیں، یہ اپنی مطلب کی باتیں کر رہے ہیں. آج اس کا ہاتھ پکڑا، پرسوں کسی اور کا پکڑے، ترسوں کسی اور کا پکڑے. یار میرے بچے معصوم ہیں، 3 بچیاں، ایک بیٹا ہے. خدا کا خوف کریں. لوگوں کو تمام آپ کے چینل سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا سپورٹ کریں. میرے بچے میرے ہیں، لگتے جگر ہیں. آپ میرے خود میں بہت پریشان ہوں. یقین مانو سر کہ کیوں ایسا کر رہا ہے کہ وہ تو کچھ بھی کرنے کے لیے کر سکتا ہے سیما. کل میرے بچوں کو، مجھے ابھی خوف ہونے لگا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے، وہ زیادتی کریں یا ان کو تشدد کیا جائے. کہ حیدر، ان کو خوف بھی بیٹھ گیا کہ یہ حیدر آ رہا ہے ادھر. تو مجھے بہت ابھی میرا دل گھبرا رہا ہے کہ یہ کہیں بھی حد تک جا سکتا ہے، میرے بچوں کو نقصان بھی دے سکتا ہے. یہ میں بھارت گورنمنٹ کو کہتا ہوں، آپ پلیز ان کو پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے یا بچوں کو ان سے الگ کیا جائے. یہ اچھی ماں ہے نہیں، دونوں ملکوں کے لیے یہ نقصان کار ہے نا. یقین مانو، جب وہ اپنا دھرم چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، ملک چھوڑ سکتا ہے، شوہر کو چھوڑ سکتا ہے، بچوں کو برگلا سکتا ہے، کل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں پلیز پردور جو ہے نا گزارش کر رہا ہوں ہندوستان کی سرکار کو، پلیز نوٹس لیں اور ان کو الگ سے رکھا جائے اور ان کو پولیس کو